अस्सलाम वालेकुम। पानामा पेपर्स की इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस बड़े अहम मरहले के ऊपर है जहां पर फ्रीकैन को 15 का नोटिस भी दिया गया और जो हुक्मरान जमात है जिसके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि इनकी पानामा के अंदर ऑफशोर कंपनियां जो थी वो निकल आई हैं, उनसे कहा गया है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न, जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त और दूसरी तफसीलात जो है वो 15 नवंबर तक तमाम दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं, इससे आगे डेट नहीं डलेगी। तहरीक इंसाफ क्या इसके ऊपर और कुछ ऐसे सबूत सामने ला सकती है, क्योंकि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हुक्मरान जमात ने डिपेंडेंट वाला एक काफ़ी अहम टेक्निकल इशू था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुक्मरान जमात ने कह दिया कि वो डिपेंडेंट ही नहीं है। तो क्या इसके पास तहरीक इंसाफ के पास कोई ऐसे सबूत हैं कि ये चीज़ साबित की जा सके? इसी तरीके से ऑफशोर कंपनीज़ के हवाले से तहरीक इंसाफ के पास कौन से ऐसे सबूत या शवाहिद हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ में उनका जो फ्लैट की मलकियत के हकूक़ हैं वो मरियम या प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के नाम साबित कर सकें? ये बहुत अहम होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में ये केस क्या रुख इख्तियार कर सकता है। तहरीक इंसाफ ने पिछला कुछ जो सियासत का मेन महवर था वो इसी इशू के ऊपर रखा था। आइंदा आने वाले दिनों में इनकी हिकमत अमली क्या होगी, इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं इमरान खान, तहरीक इंसाफ के सरबराह। बहुत शुक्रिया खान साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये फरमाइएगा कि कोर्ट के अंदर जो अभी तक की प्रोसीडिंग है, काफ़ी लगता ये है कि इंटेंशन जजेस की है कि इसको फास्ट ट्रैक रखा जाए। तहरीक इंसाफ मुतमईन है, आप मुतमईन हैं? जी नदीम, मैं समझता हूँ कि जजेस ने, और उन्होंने कहा भी पहली जब हेयरिंग हुई, उन्होंने कहा कि सारा मुल्क हॉस्टेज हुआ एक क्राइसिस से, ये पैनामा के 7 महीने से, और पार्लियामेंट में फुटबॉल खेला जा रहा था और मजाक किया जा रहा था, जिधर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी टाइम में सारे लोग भूल जाएंगे। तो और यही उनकी कोशिश थी गवर्नमेंट की कि भूल जाएं इतना बड़ा इशू कि प्राइम मिनिस्टर की करप्शन का इशू, और वो कहेंगे लोग भूल जाएंगे, और करप्शन भी अरबों रुपए की। तो एक चलता आ रहा था। आखिर में पहले असेंबली में था, फिर हम सड़कों पे निकले, आखिर में ये फिर लॉकडाउन पे आ गया। तो जजेस ने जो इसके ऊपर कहा, ये बड़ा वाज़ेह है कि मुल्क में एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। और उन्होंने आज कहा भी कि हज़रत उमर का, उन्होंने कहा कि ये इस्लामी रियासत बनी है, वाहिद मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है। उन्होंने यह हज़रत उमर की मिसाल दी कि उनके लिए तो एक आम आदमी उनसे पूछ सकता था कि आप बताएं जनाब, आपके पास किधर से पैसा आया ये कपड़े जो आपने पहने हुए हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने तो खुद कहा कि मैं एहतसाब के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्यों इतनी देर लग रही है और हम जल्दी जल्दी अब करेंगे। और गवर्नमेंट की तरफ से नज़र आ रहा था कि वो कह तो दिया नवाज शरीफ के मैं एहतसाब के लिए तैयार हूँ, लेकिन लग रहा है कि वो भाग रहे हैं एहतसाब से और डिले कर रहे हैं। आज भी और वक्त मांग लिया, पहले 18 दिन हो गए हैं, आज उन्होंने कहा हमें 2 हफ्ते और चाहिए। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप अगली ट्यूसडे को सारे कागजात जमा करवाएंगे। और उन्होंने एक्चुअली कहा कि उसके बाद फिर हमें ना कहना, क्योंकि उसके बाद, बल्कि उन्होंने एक और भी बात कह दी। उन्होंने 4 और सवाल, उन्होंने अपने सवाल दे दिए, TORs भी नहीं, उन्होंने अपने सवाल दे दिए कि बेसिकली तो ये 4-5 क्वेश्चन। वो 4 सवालात क्या क्या हैं, थोड़ा सा रोशनी डाल दें। मेरे ख्याल में, मैं क्योंकि वो उसकी वहाँ अकूस्टिक्स इतनी अच्छी नहीं है, उन्होंने ये कहा कि मनी ट्रेल क्या है, इन्होंने जो आपने ये लिया, ये जो परचेस डीड है, ये ख़रीदा कब, ये और ये मेरे ख्याल में कंपनीज़ की जो ओनरशिप टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर्ड है कि नहीं, और कंपनी की भी ओनरशिप, और ये पैसा आपके पास था इसका लेने के लिए, यानी जो सोर्स ऑफ इनकम। बड़ी सीधी चीज़ें थी, हम भी बड़ी देर से ये कह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये ले आएँ अगले ट्यूसडे, तो हो सकता है 2 हियरिंग्स में ख़त्म हो जाए केस। तो ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन चीज़ है कि फाइनली एक अवाम ने, और अवाम को मैं मुबारक देता हूँ कि लोगों ने सड़कों पर निकले और एक्सरसाइज किया अपना राइट टू प्रोटेस्ट, और आहिस्ता पब्लिक प्रेशर से फिर इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने सुना इस चीज़ को। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान के इंसाफ के इदारे हैं, जिसमें उन्होंने नैब को ख़ास तौर पर सिंगल आउट किया, कहता ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमारे पास इख्तियारात ही नहीं है, और हालांकि सबको पता है कि नैब के पास इख्तियारात हैं। तो उन्होंने पॉइंट आउट की इस चीज़ को कि ये फेल हो गए इंसाफ के इदारे, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अब इसके ऊपर एक्शन लेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो आगाज़ किया है उससे लगता यह है कि वो बिल्कुल एक सीधा साधा तरीके से इस केस का फैसला करना चाहते हैं। जैसे एक ऑब्जर्वेशन ये थी कि हम पानामा मामा नहीं जा रहे, हमें तो ये बुनियादी चीज़ें बताएं, आप टैक्स दिया है कि नहीं दिया, खरीदी कब जायदाद, मनी ट्रेल, पैसा किस तरीके से लेकर गए। अगर ये 3-4 सवालों के उन्होंने कहा जवाब आ जाते हैं तो फिर आगे कमीशन की शायद ज़रूरत ही ना रही, यही फैसला कर दें, और फैसला हक में भी आ सकता है।
خلاف بھی جا سکتا ہے. جی. تو آپ کو لگتا ہے یہ ہے کہ فیصلہ اس وقت آپ کے حق میں ہے یا آپ کے خلاف ہے؟ دیکھیں ندیم، میں یہ نہیں کہہ سکتا، اور پچھلے بھی جوڈیشل کمیشن جب بنی تھی تو وہ جب شروع ہوئی تھی ہیئرنگ، ہم نے کہا جو بھی فیصلہ ہو ہم قبول کریں گے. ہم نے قبول کیا، وہ جو دھاندلی کے اوپر جو جے سی بنی تھی ہم نے قبول کیا. اب سپریم کورٹ جب بھی جس دن ہم نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا تھا یہاں آ کے دھرنا دینا، جس کو لاک ڈاؤن کہتے ہیں، لیکن انہوں نے جو پہلے دن ہی آبزرویشنز دے دیں سپریم کورٹ نے، وہ ساری وہ باتیں تھیں جو ہم 7 مہینے پہلے ڈیمانڈ کر رہے تھے. یعنی انہوں نے کہا کمیشن کا بھی کہہ دیا، انہوں نے کہا یہ ہونا بھی چاہیے، ساری وہ چیزیں کہیں. تو لہٰذا اس کے بعد ہم نے جب فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ پہ جائیں گے، جو بھی فیصلہ ہے ہم قبول کریں گے، جو فیصلہ ہے قبول کریں گے. سپریم کورٹ میں جو حکمراں جماعت کے وکیلوں نے پوزیشن لی ہے، اسلم بٹ صاحب نے، انہوں نے پوزیشن ایک بڑی مزے کی لی ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ کافی ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ مریم کو زیر کفالت دکھایا گیا تھا پرائم منسٹر کے 2011 کے ریٹرنز میں. وہ کہتے ہیں زیر کفالت ہے ہی نہیں. وہ ایک انہوں نے اے ایف فرگوسن سے آج بیان بھی دلوا دیا، اخباروں میں آج چھپا ہوا ہے. سب تو بڑا میرے خیال میں ایک ٹیکنیکل جو دو ان کے لیے نیگیٹو پوائنٹس تھے، اس میں ایک تو نیلسن نیسکال کی ملکیت ہے مریم کے نام، اس کو بھی انہوں نے چیلنج کر دیا. جی. اب 2 چیزیں انہوں نے جو آج جواب دیا ہے اس میں 2 چیزیں آئی ہیں. ایک، انہوں نے کہا کہ مریم ڈپینڈنٹ نہیں ہے نواز شریف کی، تو انہوں نے اس کی جو بھی انہوں نے جمع کروایا اب وہ ہمارے پاس بھی ہے. اب اس کے اوپر ہم نے یہ دکھانا ہے کہ وہ ڈپینڈنٹ ہیں. انہوں نے کہا وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو انہوں نے بڑی واضح طریقے سے بات کی کہ 2006 سے میں یہ خریدی گئی ہیں، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا ان کے پاس. یعنی اس سے پہلے مے فیئر کی اپارٹمنٹس ان کی نہیں تھیں. تو یہ تو انہوں نے جو آج کہا ہے، پہلے تو مجھے تھوڑی شرمندگی بھی ہوئی کہ میں نے کہا اگر ان کی نہیں ہے تو میں نے 98 میں اس کے باہر مظاہرہ کیا ہوا ہے. یعنی اس سے 8 سال پہلے میں نے سمجھ کے کہ نواز شریف کے فلیٹس ہیں تو میں نے تو وہاں مظاہرہ کیا ہوا ہے کہ ڈکلیئر کرو. یہ 18 سال پہلے، 2006 سے 8 سال پہلے، یعنی 98 کے اندر میں نے کیا. اب میں سوچ رہا تھا آج کہ اگر وہ نہیں، میں نے کسی اور کے گھر کے باہر جا کے مظاہرہ اور شور مچا کے آ گیا ہوں تو وہ میں کم از کم اسے معافی تو مانگوں. تو میں سوچ رہا تھا نواز شریف سے میں پتہ لوں کہ وہ کون لوگ تھے جن کے باہر میں نے مظاہرہ کیا تھا سمجھ کے کہ نواز شریف کے فلیٹ ہے. خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں میں وہاں وزٹ کیا ہوا مے فیئر میں 90s میں. چودھری نثار کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ٹیلی ویژن پہ ان کی کہ میں 90s میں گیا ہوں ان اپارٹمنٹس میں. صدیق الفاروق کی ہے کہ میں تو وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا. شیخ رشید نے کہا کہ جب میں بھی وہاں گیا ہوں. تو وہ کدھر گئے پھر؟ اگر یہ ان کی نہیں تھی تو یہ سارے کدھر جا رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ اگر ہم نے ڈپینڈنسی ثابت کر دی یا عدالت نے بھی کر دی. اچھا بائی دا وے انکوزیٹوریل ہے، مطلب یہ کہ عدالت خود بھی فیکٹس ڈھونڈ سکتی ہے، عدالت خود بھی طلب کر سکتی ہے کہ ویریس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ آپ بتائیں. تو اگر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ڈپینڈنٹ ہے مریم تب یہ گئے، اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ 2006 سے پہلے انہوں نے یہ اپارٹمنٹس لی ہیں مے فیئر کی، تب ان کا کیس ختم. خان صاحب لیکن وہ تو اور انہوں نے کہا، عدالت نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ورڈ یوز کیا دین یو آر ان ٹربل. یعنی نواز شریف گیا، اگر یہ 2 چیزیں ان میں سے ایک بھی ثابت ہوگی وہ گئے. ثابت کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس کچھ ایسی ہے ایویڈنس جو عدالت کے کام آ سکے؟ عدالت کو تو ثبوت چاہیے نا. ہم تو اپنے گیدر کریں گے لیکن ہم تو گورنمنٹ نہیں ہے نا. اب دیکھیں کیوں نواز شریف کو ریزائن کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ نواز شریف کو ریزائن اس لیے کرنا چاہیے تھا جو انویسٹیگیٹنگ ادارے ہیں وہ ان کے نیچے ہیں. اب نیب کیوں نہیں کچھ بول رہی؟ نیب کا جو نمبر 2 تھا پروسیکیوٹر شہزاد، میں ان کے رات ٹی وی پہ، شہزاد اکبر، میں ٹی وی پہ ان کو دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا میں نے ساری ایویڈنس خود دیکھی ہوئی ہے اور یہ 98 سے ان کے پاس ایویڈنس ہے، نیب میں پڑی ہوئی ہے سب کچھ، کہ 98 سے نیب کے پاس سارے ثبوت پڑے ہوئے ہیں مے فیئر کے. تو اب نیب کیونکہ گورنمنٹ کے نیچے ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. وہ بلکہ آج انہوں نے کہا عدالت نے کہ وہ چائنا چلا گیا، وہ جو نیب کا چیئرمین ہے. تو اب جو بھی ہے بات اب ادھر آ گئی ہے کہ اگر نواز شریف کے یہ آج ان کے رپلائی کے بعد اگر یہ ثابت ہو گیا کہ مریم ان کی ڈپینڈنٹ تھی تب نواز شریف گئے.
اگر یہ ثابت ہو گیا کہ 2006 سے پہلے انہوں نے یہ اپارٹمنٹ لیز تھی تب یہ گئے. نیب کے اندر جب جنرل مشرف کا ملٹری ٹیک اوور ہوا اس کے بعد انہوں نے حدیبیہ والا پیپر والا کیس اٹھایا تھا. اس کے اندر ان کے پاس کافی ڈاکومنٹس اور کچھ تفصیل ہے لیکن اس کو بعد میں پرسو نہیں کیا انہوں نے جب یہ سب باہر چلے گئے. جنرل مشرف نے NRO دے دیا نواز شریف کو. انہوں نے 10 سال باہر جانا تھا, نواز شریف نے سعودی عربیہ اور واپس نہیں آنا تھا. وہ انہوں نے اگریمنٹ توڑی جو ہمیشہ وہ توڑتے ہیں, اور ادھر انہوں نے ان کے سارے کیسز فریز کر دینے تھے. انہوں نے یہ کیسز پھر شروع کیے جب نواز شریف اگریمنٹ توڑ کے آئے, پھر انہوں نے مشرف نے یہ حدیبیہ پیپر مل کا کیس پھر لے آئے. آج ایک آبزرویشن اور بھی بڑی سٹرونگ آبزرویشن تھی, وہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کافی مشکلات کا باعث بنے. جہاں انہوں نے کہا کہ جائیداد تو آپ نے تسلیم کر لیا کہ 2 بیٹوں نے آپ کی ہے, تو اب تو آپ ثبوت لائیں کہ لیا کب تھا, یہ تفصیلات تو آپ نے دینی. بارے ثبوت ان پہ ڈال دیا کہ آپ تو جائیداد مان رہے ہیں کہ آپ کی, اب آپ یہ بتائیے کہ سیل پرچیز کہاں پہ ہے. دیکھیں, جب آپ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں اور آپ کے اوپر پھر اونس آ جاتا ہے کہ آپ ثابت کریں کہ آپ نے, یہ آپ کا احساس ہے, آپ نے یہ کیسے خریدا. جب آپ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں تو ذمہ داری تو ان کے اوپر اب آئے گی. اور یہ ایک فیملی تھی, یہ ان کی تو ساری ایز اے فیملی آپریٹ کرتے تھے, تو ان کو ساروں کو بتانا پڑے گا ایز فیملی یہ جو پراپرٹیز تھیں, یہ جو کمپنیز ہیں, یہ جو آپ انہوں نے تسلیم کر دیا کہ اب ہماری اپارٹمنٹس ہیں, انہوں نے یہ تسلیم کر دیا, تو اس کے اب اونرشپ کے اوپر بھی آئے گا. انہوں نے ثابت کرنی ہے, اور یہ چیزیں انہوں نے اگلے ٹیوزڈے کو لے کے آنی ہے عدالت میں. آج کی سب سے اہم پیش رفت یہی ہے کہ ایٹ لیسٹ فیملی نے یہ آن کیا ہے کہ 2 بیٹوں کی ملکیت ہے. اب یہ ثابت کرنا ہے کہ منی ٹریل کیا ہے, وہ چیز ثابت کرنی ہے. لیکن کچھ چیزیں آپ کی سیاست کے حوالے سے ہو جائیں کہ جو آپ نے بلڈ اپ کیا یہاں پر 2 نومبر سے پہلے, اس کے بعد ایک سخت تنقید تھی, اور ان تنقید کرنے والوں میں بہت ساروں کے ساتھ میں خود بھی تھا, کہ آپ 4 دن اوپر یہاں بیٹھے رہے, آپ کی ٹاپ لیڈرشپ آپ سمیت, اور نیچے آپ کے ورکرز جو تھے وہ لاٹھیاں کھا رہے تھے. ایون وہ خواتین والا ایک ورکرز کا آپ کا تھا جس میں ان کے ساتھ کچھ مس بہیو کیا پولیس نے. کیا اس وقت یہ مناسب نہیں تھا کہ آپ کی ٹاپ لیڈرشپ نیچے جاتی ہے اور ان کے ساتھ ڈنڈے آپ لوگ بھی کھاتے, ایک ڈنڈا آپ کو بھی پڑتا باقیوں کے ساتھ ساتھ؟ ندیم, ڈنڈے کھانے سے اگر میں ڈرتا تو میں یہ ان سارے وقت کے فرعونوں کے خلاف کیوں کھڑا ہوتا. میں تو آپ کو واضح کر دوں کہ میرے میں تو اللہ نے خوف ہی ختم کر دیا. قرآن کی ایک آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. جب آپ کا مرنے کا ہی خوف چلا جائے تو آپ کو ڈنڈے کھانے کا کیا خوف ہوگا. تو پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کہتے ہیں جی کہ ڈنڈے کھا لیتے, وہ کوئی بڑی بات, ڈنڈے کھانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایشو کیا تھا کہ ہم نے 2 کو کال دی تھی. گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی تھی کہ 2 کو فیل کر دیں. ٹھیک ہے جی, گورنمنٹ کا یہ پلان تھا. انہوں نے پکڑ دکڑ کرنی شروع کر دی, میرے خیال میں 28 سے شروع کر دی. 2 سے پہلے گھبرا کے ساری جگہ لوگوں کو پکڑنا, ڈنڈے مارنا. آپ نے جو دیکھا سیکشن 144 لگا دیا. خود نواز شریف جلسے کر رہے ہیں, ہمارے اوپر 144. ایک تنظیم پنڈی میں جلسے کر رہی ہے, اس کے لیے 144 نہیں, ہمیں پکڑ کے ٹیئر گیسنگ لوگوں کو پکڑ کے کرنا شروع کر دیا. اب ہم نے فیصلہ کیا کرنا تھا. میں اب سمجھے کہ میں ٹیم کا کیپٹن ہوں. میرا میچ تھا 2 تاریخ کو, اور میں نے سب کو انسٹرکشنز دی تھی کہ آپ نے پکڑے نا, کیونکہ اگر 2 سے پہلے انہوں نے بڑے لوگ کہتے ہیں کتنے 100 لوگ, ہمارے 800 لوگ تو پکڑ لیے. اب اگر آپ کے وہ مین لوگ پکڑ لیں 2 سے پہلے تو نکلنا کس نے تھا 2 کو. تو میں نے ساروں کو کہا ہوا تھا کہ 2 کو نہ پکڑے جاؤ, بلکہ میں نے لیڈرشپ کو یہاں بلایا تھا کہ میرے ساتھ ہو, اور یہاں پھر ہم نے لوگوں کو بلایا, اور یہاں ہمارے پاس اتنی اسٹرینتھ تھی کہ اگر وہ ادھر پکڑنے آتے تو ادھر پھر ہمارے پاس اسٹرینتھ تھی. اب ادھر کیا اسٹینڈ تھی سر؟ ایک چیز وہ بار بار جو تنقید آتی ہے اس میں, بلکہ آپ کی کرکٹنگ ٹرم میں کہتے ہیں کہ ڈیفینسو پلائے بہت زیادہ اچھا نہیں ہوتا. اگر آپ کو ہارنے کا ڈر ہو تو آپ میچ جیت نہیں سکتے. تو آپ کے معاملے آپ کے اوپر یہ اطلاق ہوتا ہے اس کے اوپر. وہ دیکھیں, اب میں آپ کو اپنی اب تو ہر گیم ختم ہو گئی نا, تو میں آپ کو اپنی اسٹریٹجی بتاتا ہوں. میری اسٹریٹجی کیا تھی جب انہوں نے پکڑنا شروع ہو گیا لوگوں کو, تو میں نے فیصلہ کیا کہ دیکھیں اگر انہوں نے اس طرح سارے پکڑ لیا تو یہاں لوگ تو نکلیں گے نہیں 2 کو, کیونکہ انہوں نے پہلے بند کر دینا تھا, اور بند کرنا شروع کر دیا, لوگوں کے گھروں میں جانا. وہ ہم نے لوگوں کو کہا تھا گھروں میں نہیں سونا, انہوں نے ان کے رشتہ دار پکڑ لیے جا کے. ہمیں اتنا ظلم کیا, کہتے ہیں جی ہر وقت نواز شریف جب اپوزیشن میں تھا, چادر اور 4 دیواری اور یہ ڈرامہ مظلوم بن جاتا. گھروں میں جا کے انہوں نے لوگوں کے رشتہ دار پکڑ لیے, کیونکہ وہ گھر میں نہیں لوگ تھے. تو انہوں نے بڑا زبردست کریک ڈاؤن کیا. اب یہ یاد رکھنا کہ مجھے یاد ہے 2008 میں جب نواز شریف جدہ سے واپس آیا سپٹمبر میں, ہم اے پی ٹی ایم تھے, ہمیں سب کو کہا جی نواز شریف کو, کیونکہ ہم سارے کٹے تھے مشرف کے خلاف, تو ہم نے ایئرپورٹ جانا تھا نواز شریف کو ریسیو کرنے. میں ایئرپورٹ پہنچا, میں اکیلا,
ایک آدمی سڑکوں پہ جاؤ خود سناٹا چھایا ہوا ہے. ان کے لوگوں نے یہ جو بڑے بڑے بنتے ہیں نا جو آج باتیں کریں, انہوں نے جا کے اپنی گرفتاریاں دے دی. کوئی سڑکوں پہ خالی نہیں, ایک ڈنڈا نہیں چلانا پڑا اور وہ نواز شریف کو دھکے مار کے واپس بھیج دیا. اس باری ہماری گیم تھی سیکنڈ کو. سیکنڈ سے پہلے میں نے ساروں کو کہا کہ آپ رہیں. میں نے صرف پرویز خٹک کو سیکنڈ کو بلانا تھا. میں نے کہا پرویز خٹک تم 31 کو آؤ یہاں. 31 کو کیوں کہا کہ آپ بھی پہنچے یہاں بنی گالا, اور یاد رکھیں ہم کوئی قانون نہیں توڑ رہے تھے. انہوں نے جو پکڑا یہ کوئی قانون نہیں ہم نے توڑا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں اجازت دی تھی پرامن احتجاج کی, سپریم کورٹ نے ہمیں اجازت دی تھی, پھر لاہور کے ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم کر سکتے ہیں. کس قانون کے تحت انہوں نے پکڑا؟ پہلے تو یہ غلط. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ پرویز خٹک آپ وہ آ سکتے تھے, بنی گالا آ رہے تھے نا, وہ تو کسی گورنمنٹ جگہ پہ بھی نہیں جا رہے تھے, وہ تو کوئی شہر میں بھی نہیں جا رہے تھے. انہوں نے جو ان کو رات کو کیا, میں نے میرا کہا تھا کہ یہاں آئیں اور پھر ہم سب یہاں سے 2 کو نکلیں. دیکھیں وہ لیڈ کر رہے تھے اپنی ریلی کو, اور کوئی اتنی بڑی ریلی نہیں تھی, کوئی 50,000 بندہ تھا اس کے ساتھ. میں نمبروں کو چھوڑ دوں, مینیجیبل تھی, لیکن انہوں نے پوری رات وہ جو ٹیئر گیسنگ کا مظاہرہ کیا, اسی سے آپ کی اس دن رات ساری تحریک جو چڑھی ہے. تو یہی کام عمران خان 2 دن پہلے کر رہے ہوتے تو عمران خان اور چڑھ جاتے. آپ سمجھے نہیں, عمران نے کر کے کرنا کیا تھا. میں نے تو 2 کو کال دی ہوئی تھی. دیکھیں آپ جو پوائنٹ نہیں سمجھ رہے, 2 سے پہلے اگر میری ٹاپ لیڈرشپ پکڑی جاتی ہے تو 2 تو فیل ہو جانا تھا. اور میں نے لوگوں کو کال 2 کی دی تھی, اپنی پارٹی کو 31 کو کہہ دے کہ سارے یہاں پہنچو, کیونکہ یہاں سے ہم نے نکلنا تھا شہر میں. آپ سمجھ گئے نا, اسٹریٹجی سمپل تھی. پبلک نے تب آنا تھا جب ہم جاتے, اگر ہم سارے جیلوں میں ہوتے پبلک نے کیسے نکلنا تھا. شارٹ بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کے اوپر تنقید یہ ہے خان صاحب کہ آپ ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ یہاں تھے, 2nd اور 3rd ٹیئر کو پولیس نے پکڑ کے جیلوں میں ڈالا, اور آپ کا ورکر پنجاب والی سائڈ سے تو موبلائز ہوا ہی نہیں. یہ آپ کے اوپر تنقید ہے. دیکھیں جی, آپ کو پتا کیسے کیا ہونا تھا, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کیا آپ نے نکلے نہیں. ہم نے تو پہلے نکلنا ہی نہیں تھا, ہم نے تو نکلنا 2 کو تھا. ہمارا دیتا جی آپ باہر آتے, آپ کو مار پڑتے, ڈنڈے ونڈے آپ کو پولیس آپ کو بھی لگاتے. ندیم 2 کو مار کے لیے تیار تھے. آپ کو پتہ نہیں یہاں کتنی ٹریننگ ہو رہی تھی ہماری. میرے جو لان کے سامنے پوری ٹریننگ ہو رہی تھی کہ کیسے ہم نے مقابلہ کرنا ہے, کیونکہ ہم نے نکلنا تھا یہاں سے 2 کو, اور ہماری پوری کمانڈو اسکواڈز تیار ہوئے تھے, کیونکہ غیر آئینی طور پہ ہمیں روک رہے تھے. ہمارا رائٹ تھا. اب میں ایک اور پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں ندیم, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور میں اپنے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, پاکستانیوں کو. دیکھیں یہ ہماری قوم ابھی تک انہوں نے غلام رکھا ہوا ہے. جمہوریت قوم کو, انسان کو آزادی دیتی ہے. کسی جمہوریت کے اندر مجھے بتائیں, سول کے اندر ساؤتھ کوریا میں ابھی پبلک نکلی ہوئی ہے اور معافی مانگی ہے پریزیڈنٹ نے, سارا شہر جیم ہو گیا, ساری پبلک سڑکوں پہ ہے. کوئی ڈنڈا مارا, کوئی ٹیئر گیسنگ ہوئی, کوئی جیلوں میں ڈالا. اس سے پہلے میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے گوئٹا مالا میں, وہاں انہوں نے ریزائن کروایا اپنے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کو کرپشن کے اوپر. وہ سڑکوں پہ نکلے. یہ ہر جگہ, ابھی ہونڈورس پہ نکلے ہوئے ہیں, ساؤتھ افریقہ میں لوگ نکل رہے ہیں کرپشن پہ. کسی ڈیموکریسی میں, انگلینڈ میں لاکھوں لوگ نکلتے ہیں. جب آپ کی پبلک سڑکوں پہ نکلتی ہے, شہر جیم ہو جاتے ہیں. تو آپ جب سڑکوں پہ نکلتے ہیں, پوچھیں نکل کیوں رہے ہیں؟ ہم نکل رہے ہیں کہ ملک کا پرائم منسٹر ایک ڈیموکریسی میں اس کے پاس 2 چوائسز ہوتی ہیں. اگر اس کے اوپر کرپشن کے کیس ڈیموکریسی میں لگتے ہیں, یا وہ تلاشی دیتا ہے یا استعفیٰ دیتا ہے, تیسری چوائس نہیں ہوتی اس کے اوپر. ہم اپنا, اب نہ وہ تلاشی دے رہا ہے نہ وہ دے رہا ہے استعفیٰ, ہم اپنا رائٹ, یہ ہمارا حق ہے. آزاد لوگوں کا یہ حق ہوتا ہے کہ آپ سڑکوں پہ آئیں اور پرامن احتجاج کریں. ہم نے کوئی قانون نہیں توڑا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے قانون توڑ کے غیر لوگوں کو ایبڈکٹ کیا, پکڑ کے جو جیلوں میں ڈالا ہے, لوگوں کو ٹارچر کیا انہوں نے اڈیالہ کے اندر جان کے. نوجوان تھے ہمارے, کوئی قانون نہیں توڑ رہے تھے. اب قوم یہ سمجھتی ہے, انفارچونیٹلی ہم اتنے عادی ہوئے ہیں غلامی کے, ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ جائز ہے, طاقتور کمزور پہ ظلم کر سکتا ہے. یہ جمہوریت میں نہیں ہوتا, یہ ڈکٹیٹرشپس میں ایسے ہوتا ہے. میں اپنی قوم کو جگانا چاہتا ہوں, ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اور میں نے اس لیے نکلنا تھا 2 کو, اور لڑنے کے لیے ہم تیار تھے 2 کو. میں یقین کہتا ہوں ہماری یہاں کمانڈو ٹریننگ ہو رہی تھی. ہتھیار وار تھے پاس؟ نہیں, ہتھیار نہیں, ڈنڈوں سے تیاری ہو رہی تھی, ہم نے بندوق نہیں چلانی تھی. ہم نے نکلنا تھا 2 کو یہاں. اچھا, اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. 31 کی رات کو, پھر 1 کی صبح کو سی ایم کے پی کے کا نعرہ ہے, اس کا بھی جواب لینا ہے آپ سے. نہیں, میں وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی پٹھان ہے. نہیں, میری بات سنیں.
میں نے ان کو 6 بجے ٹیلی فون کیا. میں نے 6 بجے ٹیلی فون کر کے ان کو روکا کیونکہ میری ان سے کانٹیکٹ تھا. اب وہ جو جس طرح کی انہوں نے شیلنگ کی, اب دیکھیں ساری کیبنٹ, سارے ایم پیز وہاں ان کے ساتھ, عام لوگ, اور یہ ان کو ایسے شیلنگ کر رہے ہیں جیسے کوئی دشمن ملک سے لوگ آ گئے ہیں. ایک صوبے کا رائٹ, پہلے تو ان کی سڑکیں بند کر دی. پہلے تو یہ انہوں نے جتنی نفرت, اگر شکر کریں کہ ہم ایک فیڈرل پارٹی ہیں کہ صوبائیت نہیں آئی بیچ میں, نہیں تو جو کہ پختونخوا میں نفرت تھی کہ یہ کر کے رہے ہیں پنجاب کے لوگ, پہلے ان کو روک رہے ہیں غیر آئینی طور پہ. غیر جو سپریم کورٹ, ہائی کورٹ اور اسلامہ ہائی کورٹ نے ہمیں اجازت دی, پہلے غلط روک رہے ہیں قانون توڑ کے, پھر ان کو مار رہے ہیں, پھر شیلنگ کر رہے ہیں, لوگ زخمی ہو رہے ہیں. مجھے پتا تھا کہ ان کے, جب میں نے ایک پرویز خٹک کو ٹیلی فون کیا, مجھے پتا تھا اب وہ سٹیج آ گیا, گولی چلنی تھی وہاں. ان کے گارڈز تھے, ان کے پاس, لوگوں نے جب دیکھا جو انہوں نے کیا, لوگ زخمی ہو رہے تھے, وہ اس وقت سٹیج آ گئی تھی کہ اب یہ جانے, گولی چلانے کی تیاری پھر پرویز خٹک کی جانب سے؟ نہیں, لوگ کارکن سارے تیار ہو گئے تھے. اب دیکھیں نا وہاں وہ سٹیج وہ آ چکی تھی کیونکہ وہ شیلنگ کر رہے ہیں, ان کو برا حال تھا لوگوں کا. اور اگر میں نہ ان کو روکتا, اچھا وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے, میں نے پھر پرویز خٹک کو, میں نے 2-3 ان کے اپنے کارکنوں سے بات کی, میں نے کہا دیکھو میں کہہ رہا ہوں واپس جاؤ. وہ اس وقت بالکل لڑنے پہ آ گئے تھے. اب سوچیں کہ وہاں خون ہو جاتا, وہاں لڑائی ہوتی, گولی چل جاتی, ادھر بھی ہمارے پاکستانی ہیں, ادھر بھی پاکستانی ہیں, کیا ہونا تھا اس میں؟ پھر اگر اس کے اندر کوئی انٹرونشن ہو جاتی, کون ذمہ دار تھا اس کا؟ ہم تو کوئی قانون نہیں توڑ رہے تھے, قانون تو یہ توڑ رہے تھے. خوف تھا. اگر سپوزنگ گولی چل جاتی, مجھے بتائیں, صوبے کے بیچ میں پشتون اور لڑنا شروع ہو جاتا پنجاب پولیس سے, تو کیا کچھ بھی ہو سکتا تھا, یہ تو آگ لگ سکتی تھی اگلے دن یہاں لوگوں کے. آپ پھر آؤٹ آف, دیکھیں اگر لاشیں گرنی شروع ہو جاتی, یہ چیز آؤٹ آف کنٹرول چلی جانی تھی, کچھ بھی ہو سکتا تھا اس کے بعد. میں نے اس لیے ان کو روکا. اور جب شکر ہے اللہ کا کہ جو میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں اس طرح کی, فرسٹ کو اس طرح کی آبزرویشن آئیں گی جو سپریم کورٹ نے کی ہے, جب انہوں نے کی, میں نے تب فیصلہ کیا کہ دیکھیں یہ بڑا اچھا ٹائم ہے, ہم بچا لیں اپنے ملک کو انتشار سے. کیونکہ لیکن پرویز خٹک نے جب وہ تقریر کی کہ پی ٹی آئی پٹھان ہے, آپ نے اس وقت پرویز خٹک کو پوچھا کہ آپ نے کیوں بولا؟ میں ابھی بات, وہ تو اس مارا کٹائی سے پہلے تھا نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں میں ایک آپ کو بات, میں اس سے ساری چیزیں کیا سبق سامنے ہے. ایک پرائم منسٹر اپنی کرپشن بچانے کے لیے ملک کے اوپر یہ کر سکتا ہے, گولیاں کے اوپر چلوا سکتا ہے, انتشار کی طرف جا سکتا ہے, اور پیچھے کیا اپنی کرپشن بچانے کے لیے. میں اس کو مجھے بتائیں یہ میر جعفر اور میر صادق نتور کیا ہیں کہ اپنی ذات کو بچانے کے لیے, اس کے اوپر کرپشن کیسز ہیں, گورنمنٹ کے اوپر, نون لیگ پہ تو نہیں ہے نا, نون کی گورنمنٹ پہ ایک پرسنل فیملی کے اوپر کرپشن کیسز ہیں, اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا رہا ہے, اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو مار رہا ہے اور ہمارے اوپر یہ ایف آئی آر رجسٹر کروا رہا ہے. 2014 والا جو آپ کا دھرنا تھا, اس کے اندر جنرل راحیل سے آپ ملاقات کرنے بھی گئے تھے, ایک رول نظر آیا تھا ہمیں, اس دفعہ بھی تھا؟ 0 رول تھا, نام میں نے کسی سے بات کی. دیکھو جب جنرل رحیل نے بھی نواز شریف کے کہنے پہ انہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا تھا, آئی ایس پی آر نے کنفرم کیا اس تھا. دفعہ انہوں نے سمجھایا نہیں آپ کو کہ حالات بگڑ رہے ہیں, نہ کریے؟ انہوں نے انہیں کہا تھا. آپ کی بات, نواز شریف نے فوج کو کہا تھا کہ سالس بنو, تو بعد میں انہوں نے جھوٹ بول دیا اسمبلی میں جا کے. میں نے کہا نہیں, آئی ایس پی آر نے کہا نہیں, اس نے نواز شریف نے انہیں کہا تھا کہ انٹروین کرو. ہم اگر یہ کرتے ہم ضرور سنتے, لیکن کسی نے نہیں کیا, نہ ہم نے کسی سے بات کی, نہ کسی نے کیا. میں صرف پھر سے ندیم یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے. یہ ایک آدمی, ایک فیملی ہے, ریممبر یہ گورنمنٹ کے اوپر نہیں ہے, ان کی گورنمنٹ پھر بھی نون کی رہ سکتی ہے, جس طرح آئس لینڈ کی گورنمنٹ چلی گئی. کسی نے مدد کرنے آیا, جو آئس لینڈ کا پرائم منسٹر جب کرپشن میں, نواز شریف کی طرح اس کی بھی بیوی پھنسی ہوئی تھی, کسی نے اس نے کوئی گولی چلائی, جب کراؤڈ نکلا باہر, انہوں نے کوئی پکڑ دکڑ کی, ٹیئر گیسنگ کی. لوگوں کا رائٹ تھا, انہوں نے کہا تلاشی دو یا استعفیٰ دو. ہم وہی مانگ رہے ہیں, ہمیں پکڑ کے یہ خون کروانے جا رہے ہیں. لیکن آپ نوٹس تو آپ کو بھی ہے, تلاشی تو آپ کی بھی ہوگی, 15 نومبر کا ہے آپ کو بھی, اور جہانگیر خان ترین کو بھی, آپ کو بھی 15 کو ہی جواب دینا ہے. میں ان کو کہہ رہا ہوں, ان کی تو پاناما کی تحقیقات ہوگی, آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. آپ جواب دیں گے؟ ندیم میری بات سنیں, میں نے تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, یہ 7 مہینے پہلے سے کہہ رہا ہوں, جو پارلیمنٹ کے اندر ٹی او آرز تھے, میں نے کہا مجھے بھی ٹرائی کرو ساتھ. جو ٹی او آرز کے لیے ہم نواز شریف کو کہہ رہے تھے, میں نے کہا میرا بھی نام ڈال دو. بات یہ ہے کہ عمران خان کی تلاشی, پہلے عمران خان نے کبھی کوئی پبلک پوزیشن نہیں ہولڈ کی. تلاشی ان کی ہوتی ہے پہلے نمبر 1 کہ آپ اگر پبلک پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں
اور اس کو ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس کو کرپشن کہتے ہیں. نمبر 2, شوکت خانم پہ میرے پر الزام لگاتے ہیں نا, میرے پر ایک ہی احساس ہے نا, لندن کا فلیٹ میں نے 83 میں لیا تھا. شوکت خانم ٹرسٹ 7 سال کے بعد بنا تھا اور 1 روپیہ 7 سال کے بعد اکٹھا ہوا تھا. شوکت خانم میرے فلیٹ میں رہی تھی جب ان کا علاج کروانے میں لندن لے کے گیا تھا. تو لہٰذا میں تو تلاشی دینے کے لیے تیار ہوں, مجھے تو چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے, میں نے تو کبھی نہیں چھپایا. اپارٹمنٹ بیچا تھا, اس پیسے کا کیا کیا تھا؟ اس پیسے سے تو یہ جو بیٹھے ہوئے یہ ہے, اور میں نے منی ٹریل بھی ہے. اچھا, اور میں نے باہر پیسہ کمایا, ٹیکسڈ انکم میری, میں اس پیسے سے پراپرٹی لیتا ہوں, وہ پراپرٹی بیچ کے پیسہ پاکستان لے کے آتا ہوں. یہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ اور چھپا کے اور باہر لے کے جاتے ہیں. یہ تو ثابت ہونا ہے نا چوری کیا ہے کہ نہیں کیا, یہ تو کورٹ آف لاء میں آپ ثبوت دیں گے پھر پتہ چلے گا. میں دیکھیں چلیں کہ وہ ٹھیک ہے, ہم نے کہا کیونکہ عدالت میں کیس چل رہا ہے تو ہم اب الزام نہیں لگا رہے ہیں. مجھے تو صرف ڈر یہ کہ میں کسی اور کے گھر پہ جا کے ڈیمونسٹریشن کر رہا ہوں 8 سال پہلے, اور میں سمجھ رہا تھا نواز شریف کا گھر ہے, بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ تو کوئی اور تھے. آپ نے سی ایم کے پی کے کا جواب نہیں دیا. میں میاں صاحب کہوں گا مجھے پتا تو دے دیں اس آدمی کا جس سے پراپرٹی لیا, تاکہ کم از کم میں معافی تو مانگ لوں. سی ایم کے پی کے کیا پی ٹی آئی پٹھان؟ دیکھیں پرویز خٹک بڑے غصے میں تھے. یہ تو پہلے بیان دے دیا نا. نہیں انہوں نے پہلے نہیں دیا, انہوں نے غصے میں اس وقت کہا تھا. مجھے پتا ہے انہوں نے جو تقریر کی, آپ ادھر بات کریں, مار کھانے سے پہلے بیان دے کے یہ نہیں, آپ یہ اس کی نہیں بات کریں کہ جو انہوں نے ہماری شکرانہ جدھر ہم نے اللہ کا شکر ادھر جلسے میں تقریر کیا نا. دیکھیں ان کو غصہ تھا, آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنا غصہ تھا لوگوں کو. میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہم نے اس ملک کو خون سے بچایا. وہ آپ مجھے بتائیں, میں الیکٹڈ چیف منسٹر ہوں ایک صوبے کا, میں کوئی قانون ہی نہیں توڑ رہا, میں آ رہا ہوں, میرے اوپر شیلنگ, میرا راستہ, لوگ زخمی ہو رہے ہیں, میں کیا سمجھوں گا کہ کیا یہ پنجاب ہے؟ یاد رکھیں جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا نا, اور جب وہاں موومنٹ شروع ہوئی, سارے پنجاب کا موازنہ کر رہے ہیں کے پی کے کے ساتھ. پنجاب کا ووٹر آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ میں ایک منٹ, سارے پاکستانی ویسٹ پاکستانی کو پنجابی کہتے تھے. کیوں کہتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ پنجاب بڑا صوبہ ہے اور وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. اب بھی تینوں چھوٹے صوبوں میں ایک بہت بڑی یہ فیلنگ ہے, احساس محرومی ہے. یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ ایک چیف منسٹر جو الیکٹڈ چیف منسٹر کیبنٹ کے ساتھ آ رہا ہے, کوئی قانون نہیں توڑا. یہ اس کے اوپر جو انہوں نے کیا ہے, میں تو وہ عدالت, میں کہا آپ عدالت میں جائیں ان کے اگینسٹ, اور وہ جائیں گے عدالت میں ان کے اگینسٹ کیس کریں گے. کون سے قانون کے تحت کیا؟ جب آپ کو سپریم کورٹ اجازت دیتا ہے, لاہور ہائی کورٹ اجازت دیتا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ اجازت, انہوں نے کس قانون کے تحت لوگوں کو مارا ہے؟ یہ تو سوال آپ کو وفاق سے پوچھنا چاہیے نا, وفاقی حکومت سے. آپ موازنہ پنجاب اور مد مقابل کھڑا کر رہے ہیں پختونخوا کو پنجاب کے. فیصلہ تو وفاق نے کیا نا, انٹیریئر منسٹر چودھری نثار نے, پرائم منسٹر نے کیا. نہیں, لیکن پنجاب کی پولیس تھی نا یہ. پنجاب میں انہوں نے اٹیک تب کیا جب یہ پنجاب میں آئے. اس میں پنجاب کا چیف منسٹر بھی انوالوڈ ہے, سب انوالوڈ ہے. دیکھیں بات سنیں, یہ ایشو اس وقت اگر چاہیں تو یہ بڑا اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جس نے اس ملک کو اکٹھا کرنا ہے, سارے صوبوں کو اکٹھا کرنا ہے. ہم واحد پارٹی ہیں اس وقت. اگر فیڈرل پارٹی ہے وہ ہے تحریک انصاف. اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کیونکہ ہم پنجاب سے ہیں, اس کی وجہ سے نفرت نہیں پھیلے گی پنجاب کے. نہیں تو جو انہوں نے کیا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پنجاب کے خلاف پختونخوا میں اتنی نفرت ہوگی جو انہوں نے کیا ہے, جس طرح انہوں نے مارا ہے. کیونکہ آپ چیف منسٹر, کیبنٹ, ساری دنیا ٹی وی پہ دیکھ رہی ہے کیا کرے. دشمن سے بھی کوئی ایسے نہیں کرتا. ایک بریک لے لیں جی, ایک شارٹ بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی تک آپ کی جو سیاست ہے اس کا بہت زیادہ احتجاجی سیاست کے ارد گرد پی ٹی آئی نے, پہلے الیکشنز والا ایشو تھا, اس کے اوپر ایک کمیشن بنا, تحقیقات ہوئی. اب یہ پاناما والا ایشو ہے. پاناما کے اوپر اگر کورٹ اگلے 2-4 ہفتوں میں فیصلہ کر لیتی ہے, آپ کے ذہن میں حکمت عملی کیا ہے؟ گوئنگ فارورڈ پی ٹی آئی کیسے آگے بڑھے؟ پہلے ندیم میں صرف اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. میں جدھر پڑھتا ہوں اخبار میں, اور یہ سٹیٹس کو ہے, یاد رکھیں پاکستان میں اکثریت ایک تبدیلی چاہتی ہے. ایک چھوٹا سا سٹیٹس کو ہے جو کہ کچھ بھی ان کی اسٹیٹس کو ہلے نا تو وہ آپ کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں. اور ہر قسم کا, نواز شریف کا اٹیک ہے, آپ ڈیولپمنٹ روک رہے ہیں, آپ سی پیک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, آپ فوج کو بلا رہے ہیں, ان کا یہ اٹیک آ جاتا ہے. اور یہ جو اسٹیٹس کو یہ کہتے ہیں عمران خان انتشار پھیلا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں, میں ہوں اپوزیشن میں, میرا اپوزیشن کا ایک ڈیموکریسی میں میرا کام ہے کیا؟ میرا کام یہ ہے کہ گورنمنٹ قانون توڑے اور میں بولوں. اور یہی ہوتی ہے اپوزیشن کا رول کہ گورنمنٹ کو اپنے ٹوز پہ رکھے.
जो जमहूरियत होती है उसमें गवर्नमेंट होती है, एक अपोजिशन होती है, और डिक्टेटरशिप में कुछ अपोजिशन नहीं होती। तो जमहूरियत में क्योंकि अपोजिशन होती है, गवर्नमेंट को रोकती है गलत काम करने से। अब जो धांधली थी, 22 पार्टीज ने कहा इलेक्शन में धांधली हुई है, 22 पार्टीज ने। मेरा क्या कसूर था? मैं कह रहा था अगर धांधली हुई तो उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बननी चाहिए। इन्होंने नहीं बनाई। 1 साल मैं इंतजार करता रहा, जब नहीं बनाई मैं सड़कों पे आया और आखिर में जुडिशल कमीशन बन गई। अगर ये पहले बना देते मैं सड़कों पे ना आता। मुझे ये बताएं कि पहले ये कानून तोड़ते हैं, करप्शन में ये पकड़े, पब्लिक का पैसा चोरी हुआ, करप्शन का मतलब। अब उसके बाद हम जब इन्हें कहते हैं कि जनाब ऑपोजिशन का रोल प्ले करते हैं, आप इंतशार पढ़ा रहे हैं। आप पहले कोई इदारे काम नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पाकिस्तान के इदारे फेल हो गए, नैब, FBR, ये सब फेल हो गए। इनका काम था कि हमारा, मुझे आना ही नहीं पड़ता अगर ये इदारे काम करते, मुझे सड़कों पे नहीं आना पड़ना। इन इदारों की नाकामी की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट का रोल इसमें है, हालांकि पहले तय हो जाता तो बेहतर होता। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये कि अगर ये इदारे काम करते तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना करना। लेकिन आपके ऊपर तनकीद आती है कि आप इतनी एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं, बाद में आपके लिए खुद एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। आपने कहा मैं पार्लियामेंट नहीं जाऊंगा, आज के बाद कोई जलसा नहीं होगा, लॉकडाउन होगा, अभी खत्म। तो मैं मुझे ये बताएं, अब आप पार्लियामेंट नहीं जाएंगे। अच्छा मुझे नदीम बताएं, मुझे इन्होंने रास्ता छोड़ा कौन सा था? या मैं चुप करके बैठ जाऊं, ये आपस में मिले हुए हैं। डबल शाह और नवाज शरीफ का एक ही इंटरेस्ट है कि करप्शन ना पकड़ी जाए, आसिफ जरदारी का इंटरेस्ट है करप्शन ना पकड़ी जाए, मौलाना फजल रहमान का इंटरेस्ट है करप्शन ना पकड़ी जाए। ये सारा स्टेटस को है। मैं कुछ ना कहता, इन्होंने आराम से कहना जी 2018 में अच्छा इनका एक और ड्रामा है जी, पब्लिक एहतसाब करेगी। कभी सुना ही? अगर पब्लिक ने आपका एहतसाब करना है, आप प्राइम मिनिस्टर बने, मुल्क को लूटे और आप कहें जी मेरा अगले इलेक्शन में पब्लिक एहतसाब करेगी, बंद कर दें अदालत। यानी इसका मतलब कि कोई जो प्राइम मिनिस्टर बने या जो मिनिस्टर बने वो कानून से ऊपर हो जाए क्योंकि पब्लिक ने एहतसाब करना है। ये कभी सुनी चीज? वो क्यों नहीं कहा बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर के जी पब्लिक एहतसाब करेगी? आइसलैंड वाले ने क्यों नहीं? ये एक जो चोर है ना, ये यूनियन है, कोलिशन ऑफ करप्ट है, ये करप्शन की यूनियन बनी हुई है जी, पब्लिक एहतसाब। तो जब मैं इनको सिंपली एक ऑपोजिशन बन के कह रहा हूं कि जी आप हिसाब दें, वो कहते हैं जी इंतशार फैला रहे हैं। जब आपको ना पार्लियामेंट इंसाफ देती है, ना इदारे देते हैं, और इवेंचुअली आप अपना राइट इस्तेमाल करते हैं पुरअमन एहतजाज का, वो कहते हैं जी इंतशार फैला। अब तो बिलावल भी आप पे तनकीद कर रहे हैं, आपको चाचा कहते हैं वो, और पता नहीं उससे मुराद उनकी क्या है, लेकिन क्या है वो जलसों के अंदर आप कर रहे हैं। मैं अब क्या कहूँ, बच्चों की मैं अब क्या बात करूँ। देखिए एक चीज़ नदीम, ये भी लोगों के लिए, लीडरशिप होती है एक प्रोसेस का नाम, एक स्ट्रगल का नाम। कोई लीडर ऐसे नहीं बनता, मेरे रिश्तेदार मेरे लीडर हैं मैं बन गया। ये तो बादशाह है ना, इसलिए तो बादशाह फेल होगी डेमोक्रेसी के सामने। डेमोक्रेसी में स्ट्रगल करके एक मेरिट पे लीडर आता है। बादशाह में मेरा बाप बेटे और वो, और इसलिए फेल हो गई, इसलिए डेमोक्रेसी से आगे चलेगी, इसलिए मुसलमान मुल्क पीछे रह गए। हमारी बादशाह थी और उसके बाद डिक्टेटरशिप थी। हमें ये समझना चाहिए कि हमें एक लीडर बनता है प्रोसेस के जरिए, एक स्ट्रगल करके, एक स्टैंड लेके, एक नजरिए के ऊपर बनता है। ये अब ये जो मैन्युफैक्चर्ड लीडर है आपके सामने नवाज शरीफ है, तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बना है, ओबामा के सामने पर्चियों में पढ़ रहा है कि जी मिस्टर ओबामा हाउ आर यू, पर्चियों में पढ़ रहा है। लीडर ऐसे नहीं बनते, डिक्टेटरशिप नहीं लीडर, यानी मिलिट्री डिक्टेटर आपको जितना भी करे मैन्युफैक्चर, आप लीडर नहीं बन सकते। लीडर एक मेरिट से आता है। मुल्क का एक ही प्रॉब्लम है, मैं एंड में ख़त्म करता हूँ। मुल्क का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मेरिट नहीं है, इदारों के हेड्स मेरिट पे नहीं आए, इनके लीडर मेरिट पे नहीं बनते। अगर आपके इदारे ठीक हो जाए और मेरिट के ऊपर लीडरशिप आ जाए, इदारों की लीडरशिप, आप ये सिर्फ कानून की बालादस्ती कायम कर दें, ये मुल्क अल्लाह ने इतना कुछ दिया है, हम कहाँ से कहाँ पहुँच। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इलेक्शंस कब नजर आते हैं? खैर ये तो अब डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि देखें नवाज शरीफ ने अपने आप को बॉक्स कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि नवाज शरीफ रिजाइन करते, उनके ऊपर तफ्तीश होती, ये अपना कोई और प्राइम मिनिस्टर बनाते और 2018 में इलेक्शन हो जाता। उन्होंने अपने आप को ये कर दिया कि आई एम द स्टेट, तो मैं ही नून लीग हूँ, मैं ही गवर्नमेंट हूँ, मैं सब कुछ हूँ। गवर्नमेंट भी पूरी लगी हुई है नवाज शरीफ को करप्शन से बचाने के लिए, अटॉर्नी जनरल लगा हुआ उसको बचाने के लिए, जो कि स्टेट और इंडिविजुअल में फर्क होता है। नवाज शरीफ की फैमिली पकड़ी गई है, स्टेट नहीं पकड़ी गई, उसको अलहदा करें। वो तो लग ये रहा है कि वो अपने साथ इन्होंने सबको ले जाना नीचे। आपको लगता है पूरा सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, फैसला आने के ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्शन की तरफ जा सकता है, इलेक्शन की तरफ जा सकता है, बट देयर इज नो थर्ड ऑप्शन, जो आज आपने एक दफा पहले भी शायद कहा है कि इसमें इंतखाबात होते हैं, कोई थर्ड ऑप्शन नहीं नहीं कहा थर्ड ऑप्शन। मैं 20 साल से स्ट्रगल नहीं कर रहा कि यहाँ कोई नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप आए। मेरी 20 साल की स्ट्रगल है ही जमहूरियत के लिए,
لیکن حقیقی جمہوریت یہ نہیں ہے حسنی مبارک کی جمہوریت جو نواز شریف نے لگائی ہوئی ہے. عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.